अगली बारी तक कोर्ट गायब हो वैसी आज रोक शो बस साहब लोग पढ़ने वास्ते ਅਸੀਂ ਲਾਈव ਜਾ ਚੁੱਕੇ जा चुके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च और इतवार का दिन है, साल 2022 है। हमारी आज की महफिल का आगाज हुआ चाहता है। मेरी इन मजालस इन महफिल का असल मकसद जिंदगी का शऊर देना, फिर दीन और खसूसन रूहानियत का शऊर देना है। लोगों में दीनी शऊर तो किसी न किसी हद तक आ चुका है, लेकिन रूहानी शऊर मेरे नाक़िस नॉलेज और मुताले के मुताबिक मुल्क में सिर्फ चंद एक लोगों के पास है। इसी सिलसिले में आज का प्रोग्राम यहाँ की रूहानियत के एक अजीब, दिलचस्प और पुरस्कार हिस्से यानी मजहूबियत पर किया गया है। रूहानियत बजाते खुद एक बड़ी पुरस्कार फील्ड है, लेकिन मजहूबियत की समझ लोगों में ना होने के बराबर है। मगरब की रूहानियत में कोई 20 साल गुजारने के बाद जब मैं इस्लामी रूहानियत को समझने चला तो मुझे मजहूबों से भी वास्ता पड़ा। मसलन 1960 की दिहाई में पाकिस्तान के सदर जनाब अयूब खान साहब बाबा लाल शाह मरी वाले के पास जाया करते थे। तो क्यों जाया करते थे, इसकी आखिर में मैं कुछ तोजी करूँगा। यहाँ पे तो मजहूब हर कस्बे, हर शहर में मौजूद हैं, जबकि अरब में आपको अच्छा, इनके बारे में जो राय हमारे यहाँ के उलमा देते हैं वो ये देते हैं कि किसी पर अल्लाह का जलवे का ज़हूर होता है, किसी आदमी पर, किसी सालिक पर, सालिक उसे कहते हैं जो सलूक की राह में गामजन हो, उससे जब अल्लाह का जलवा नजर आता है तो कुछ लोग जो बर्दाश्त कर जाते हैं वो सालिक हैं, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते वो मजजूब बन जाते हैं। तो अल्लाह के ये जलवा हज़रत मूसा को भी नजर आया था जब उन्होंने मांगा था, लेकिन वो भी बर्दाश्त ना कर सके। असल में अल्लाह की एक सिफ्त होती है। मुझे जो बड़ी लंबी स्टडी के बाद समझ आया और जो मेरे तजर्बात मुशाहदात में से आया, मैं भी आया, कि हमारे मजहूब हिनूद के प्रेम हंसा की एक शक्ल है। प्रेम हंसा उनके पागल से लोग होते हैं जिन्हें वो लोग देवताओं का अवतार मानते हैं। अरब में आपको एक मजहूब बहलूल दाना के अलावा किसी मजहूब का तज़किरा नहीं मिलेगा, मगर मजहूब दाना असल में हारून रशीद के करीबी रिश्तेदार थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि हारून रशीद को उनसे खतरा था कि ये मेरी खिलाफत या बादशाह पर कब्जा ना कर लें, तो वो इन्हें कत्ल कराना चाहता था। इस खौफ से वो मजहूब बन गए थे, लेकिन वो बड़े दानिश्वर थे और उनकी मुख्तलिफ जो टीचिंग्स हैं वो हमारे तक पहुंची हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ जो जिन्हें मजहूब कहा जाता है, इनकी मुझे चार किस्में भी मिली हैं और 4 वजूहात भी मिली हैं। ये कैसे बनते हैं, यानी इनके बनने की वजह क्या है। इन चारों में से पहले वो जो एक किसी चिल्ले में गए और नाकाम रहे। मसलन उन्होंने किसी कब्रिस्तान में चिल्ला किया, कहीं रात की तन्हाई में कमरे में चिल्ला किया, तो उस वक्त आपका जहन यहाँ से बिल्कुल ऑफ हो चुका होता है, आपको कोई पता नहीं होता आप कहाँ पर बैठे हैं। उस वक्त अगर आप पर कोई चूहा भी गिरता है तो आपको लगता है कि मगरमच्छ आ गया। देखिए, मैं आम लोगों से बहुत मजबूत हूँ, मैं मार्शल आर्ट टीचर भी हूँ,
میں اور بھی بہت سی زندگی عجیب و غریب گزار چکا ہوں، لیکن اس وقت کبھی کبھی میں ابھی تک ایک لمحے کے لیے ڈر جاتا ہوں. تو کمزور آدمی تو پاؤں سے نکل جائے گا، اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے گا. اس وقت عجیب و غریب شکلیں بھی نظر آتی ہیں. جب آپ چلا کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ذہن کہیں اور اٹیچ ہو جاتا ہے، آپ آدھی نیند کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اس کیفیت میں بہت سے لوگ پاگل بھی ہو جایا کرتے ہیں اور انہیں ہم لوگ مجذوب کہتے ہیں. اس کے بعد دوسری قسم ہے جو عشق میں ناکام رہے. وہ کسی عشق مجازی میں انوالو ہو گئے، اس میں ناکامی رہی تو وہ پاگل پنے کی طرف چلے گئے. پھر یہ لوگ جو حرکتیں کرتے ہیں یہ آگے آئیں گی. تیسرے وہ جو بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر بنے کہ ان کے پاس کام کوئی نہیں تھا، وہ ویسے ہی بڑ لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے اوٹ پٹانگ اول فول باتیں کرتے رہے. یہ جو تینوں قسمیں ہیں ان کے بارے میں مشتاق احمد یوسی صاحب نے ایک دلچسپ بات کہی ہے کہ یہ مجذوبوں کی اوٹ پٹانگ باتوں کا لوگ اپنے اپنے مطلب نکال لیتے ہیں. تو اصل میں یہی بات ہوتی ہے، آپ کہیں بیٹھ کر جو ذہن میں آئے بولنا شروع کر دیں، کچھ چند دنوں کے بعد آپ کی فریکوینسی وہاں موجود لوگوں سے ملنا شروع ہو جائے گی اور لوگ آپ کو جب یہ ماننا شروع ہو جائیں گے تو آپ میں کچھ نہ کچھ وہ صلاحیتیں بھی آ جائیں گی. تو یہ سب کے سب لوگ کسی نہ کسی ذہنی خرابی کی وجہ سے مجذوب بن جاتے ہیں. چوتھی قسم مجذوبوں کی وہ ہے جو سالک اور مجذوب ہوتے ہیں. انہیں مستوار بھی کہا جاتا ہے ہماری زبان میں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سالک ہیں لیکن اپنے آپ کو چھپانے کے لیے مجذوبیت کا، کیونکہ یہاں پہ رواج ہے، انہوں نے پردہ ڈالا ہوتا ہے. اس میں آپ کو بابا لال شاہ مری والے اور بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری ملیں گے جو غالباً 1924 میں فوت ہوئے، اور بابا لال شاہ مری والے 1974 کے قریب فوت ہوئے. ان میں بابا تاج الدین اولیاء وہ گالیاں شالیاں نہیں دیتے تھے، ویسے سخت مزاج تھے، لیکن بابا لال شاہ مری والے ہر وقت گالیاں دیتے رہتے تھے. تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھیں کہ گالیاں دینے والے ہمارا رول ماڈل نہیں ہو سکتے. نماز چھوڑنے والا ہمارا رول ماڈل نہیں ہو سکتا. اگر آپ اسلام کی روحانیت میں رہتے ہیں تو ایسے لوگ آپ کا رول ماڈل کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو سکتے ہیں. اب ان بندوں کو کچھ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. کیسے معلوم ہوتی ہیں اس بارے میں جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا ان کو تھوڑا بہت کچھ چیزوں کا کشف ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق وہ کچھ پیشن گوئیاں کر دیتے ہیں. پھر میں حضرت اشرف علی تھانوی ان کی کتاب علم و عمل میں صفحہ 3024 پر پہنچا. اس پر لکھا تھا کہ مجذوب سے نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا، کہ دین کا علم تو ان کے پاس ہوتا نہیں ہے اور دعا وہ کرتے نہیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ مجذوبوں کو اس کا علم ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کا کام ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائیں لوگ نے کام کر دیا ہمارا، حالانکہ اگر آپ ان پر اعتقاد رکھتے ہیں تو آپ اندھے اعتقاد کی وجہ سے نہ ہونے والا کام بھی ہو جایا کرتا ہے. اگر آپ کا اعتقاد ہے کہ میرا کام ہو جائے گا تو 90% نہ ہونے والا کام بھی ہو جایا کرتا ہے. میں نے اس کا یہ استعمال کر کے دیکھا، ایسی چیزیں بے شمار دفعہ ہوئی ہیں. لیکن اب مجذوب کیا کرتے ہیں جو پاگل مجذوب ہے، میں سالک مجذوب کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہوتا ہے، وہ اپنے اس ڈرامے کے مطابق پیشن گوئی کر دیتے ہیں. تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا ہے. لوگ زیادہ تر اپنی مالی مشکلات اور مختلف گھریلو پریشانیاں اور ذہنی بیماریاں اور مختلف وجوہات پہ ان کے پاس جاتے ہیں. تو وہ صرف میں نے دیکھا یہ ہے کہ وہ صرف اتنی سی بات کہہ دیتے ہیں، آج تمہاری تائی ناراض ہے اسے راضی کرو. مسائل کا حل ان کے پاس نہیں دیکھا میں نے. ان کو ایک بتی، جسے پنجابی میں بتی کے پیچھے لگایا ہوتا ہے، لائٹ کے پیچھے دوڑایا ہوتا ہے.
تو ایسی باتیں کر کے لوگوں کو الجھاتے رہتے ہیں. مجذوبوں کے پیچھے لگنے والے مجھے شاذ ہی روحانی کامیابیوں میں پہنچتے ملے ہیں. الٹا میں نے ان کا حلیہ اس مجذوب جیسا ہی دیکھا ہے. اس کے چہرے پر ٹیڑھے منہ اور عجیب و غریب حلیہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کو آپ رول ماڈل بناتے ہیں آپ پہ اس کا اثر آ جاتا ہے. کوئی بھی بڑا پیر ہو، اس کے آپ فالوورز کو دیکھیں تو ان کے جو متقدین ہیں ان پہ زیادہ تر وہی امپریشن، وہی ایکسپریشن آ جائے گا. پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو پاگل لوگ ہیں یہ ہمارے خیالات کا ریفلیکشن دیتے ہیں. میں جب جایا کرتا تھا تو مجھے کچھ نہ کچھ باتیں بتا دیے کرتے تھے جب دوسروں کو نہیں بتایا کرتے تھے. بعد میں مجھے پتا چلا کہ چونکہ میرے سوچ دوسروں سے زیادہ طاقتور تھی، میرے خیال کا ریفلیکشن وہ واپس آ جایا کرتا تھا. اور وہ لوگ بالکل پاگل تھے، یعنی کسی کا ذہنی لیول 2 سال کے بچے کا تھا، کسی 4 سال کے بچے کا تھا، کسی کا. تو یہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہوتا کیا رہا ہے. اگر مجذوب صحیح ہوتے تو ایک آدھ پیغمبر ضرور مجذوب کی شکل میں آیا ہوتا، جبکہ آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا. قرآن پاک نے تو ہمیں ہر قدم پر عقل کو استعمال کرنے کا کہا ہے. قرآن پاک میں ہیں وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ قرآنی آیتوں پر بھی اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، سوچ سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ صرف اس عقل کو قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق رکھیں، اس سے باہر نہ جائیں. علامہ اقبال نے اس سلسلے میں بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار. جو حرف کل افو میں پوشیدہ ہے ازل سے، جو حرف کل افو میں پوشیدہ ہے ازل سے، شاید کہ اس دور میں وہ حقیقت ہو نمودار. میرا یقین، میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ دور قریب ہے. آپ اس دور کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، بلکہ وہ دور شروع ہو چکا ہے. آپ کو کوئی بھی مشکل فیصلہ کرنا ہو تو آپ استخارے سے مدد دیں، جو میں نے پچھلے پروگرام تھرڈ آئی میں بتایا ہے اس کا طریقہ. صدر ایوب خان بابا لال شاہ مری والوں کے پاس ضرور جایا کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی دینی شعور آج کی نسبت کم تھا اور پورے ملک میں صرف چند لوگوں کے پاس تھا. دراصل اس وقت بھی آج کی طرح روحانی شعور کی کمی کے باعث ہر کوئی اپنے اپنے اعتقاد کے حساب سے اسے اسی طرح الٹا سیدھا استعمال کر کے شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن و سنت سے پوری رہنمائی لیں. آپ کے اندر اللہ کا نور موجود ہے، اس نور کو جگائیں. یہ جگانا کوئی مشکل بھی نہیں ہے. میری اپنی ٹیچنگز یہی ہیں کہ آپ بغیر کسی پیر کے، بغیر کسی مجذوب کے اس جگہ پر پہنچیں. ان لوگوں میں سے 98% لوگ، 90% ناڑی اور 8% فراڈ ہوتے ہیں. اس چکر میں مت پڑیں. تو اب ہم سوال و جواب کی نشست کی طرف آتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی صاحب، میرا سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ یہ بڑا کنفیوزنگ ہے جو سلوک کی منزلیں، اور اس پہ ایک پیر صاحب نے مجھے جو ہے نا یہاں چکوال میں کافی ٹائم الجھائے رکھا. میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی سی وضاحت دیں کہ سلوک کی جو منازل ہیں یہ مطلب کیا ہے، یہ کتنی ضروری ہیں اور یہ کتنی لمبی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ مجذوبیت کے بارے میں ہے. یہ ایک پیچیدہ سوال ہے اور اس میں کافی دیر لگے گی. اس کی قسمیں مختلف ہیں. یہ ہم ایک دن پروگرام کریں گے اس پر. اچھا، یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کہ آپ نے ابھی یہاں پہ ایک سلوک کا ذکر کیا تھا، تو اس سے بعد میں جو سوال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ مجذوبیت کوئی جسمانی کسی وجہ سے ہے، نہ کہ یہ کوئی روحانی منزل ہے. جی، اس کی ذرا وضاحت کریں تھوڑی سی. دیکھیں، یہ جو 1-2 لوگ مجھے ملے جنہیں سالک یا ہم سالک مجذوب یا پنجابی میں مستوار کہتے ہیں، ان میں مجھے لاجیکل لوگ ملے. وہ دلیل کی بات کرتے تھے، وہ سمجھ کی بات کرتے تھے.
لیکن لوگوں سے چھپنے کے لیے، کیونکہ لوگ انہیں بہت تنگ کرتے ہیں. ہر کوئی آتا ہے عجیب الٹے الٹے کام لے کر، تو جس کی مرضی بات سنی، جس کی مرضی نہ بات سنی، اس چکر میں وہ چھپے رہتے ہیں. جبکہ سالک ہر ایک کے لیے دعا بھی کر دے گا، اس کو ایڈوائز بھی دے گا. لیکن چونکہ ہمارے لوگ جو عقل کی بات کرے اس کو کم مانتے ہیں، ایسے سائیں لوگوں کے پاس مجھے 90% مجذوب ذہنی طور پر خراب لوگ اور 2 3 4 سال یا 8 سال کی ایج سے اوپر کے نہیں ملے ہیں. تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے. ہمیں جو جنرل پبلک ہے، ہم کیسے سمجھ سکیں گے کہ کوئی مجذوب ہے اور جنرلی یا اس نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مجذوبیت کا لبادہ اڑا؟ اور دوسرا یہ کہ ہم ان کو کیسے ٹریٹ کریں. اور اگلی بات یہ کہ ایک بندہ جو لاجیکل بات کرتا ہے کیا وہ مجذوب ہوگا؟ جو جنرلی جو لاجیکل بات کرتے ہیں وہ مجذوب نہیں ہوا کرتے. ان میں چند ایک لوگوں میں یہ لبادہ اڑا تھا. یہ لبادہ بھی زیادہ اس لیے اڑا گیا کہ ہندوؤں میں پریم ہنسا بہت زیادہ ہوتے ہیں، جن کو آپ پاگل کہہ سکتے ہیں. ان میں کوئی روحانی صلاحیت نہیں پائی جاتی، لیکن ہندو لوگ انہیں دیوتاؤں کے اوتار سمجھتے ہیں. ان میں کچھ تاثیر بھی اتر آتی ہے، الٹی سیدھی باتیں بتاتے رہتے ہیں. آپ نارمل اس بندے کا دیکھیں، کچھ لوگوں کے کام ہو جایا کرتے ہیں. میرا اگر عمدہ اعتقاد کسی پر ہے، پیر نے کہہ دیا ہو گیا تو ہو گیا. یار یہ اعتقاد ہمیں اللہ پہ ہونا چاہیے، پہلی بات ہے. دعا میں تاثیر علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. آپ سالک سے دعا کروائیں، اس سے کوئی ورد لے لیں. کئی لوگوں کی اگر اللہ دعا سنتا ہے تو ورد ضرور دے دیتے ہیں تاکہ لوگ دعاؤں کے پیچھے نہ آئیں. ہمارے پیچھے وہ کوئی اور طریقے انہوں نے کئی ڈھونڈے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے. غلط لوگ پہلے دعائیں کروانے آ جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اول پہ تو ان لوگوں کے پاس مت جائیں، کیونکہ آج کل پاکستان میں جو مجذوب ہیں، سالک مجذوب، مجھے کوئی خاص لیول کا بالکل نظر نہیں آیا. 1 2 تھے، لیکن جب میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. نہ ان کے پاس جانے والوں کو فیض ہو رہا تھا، نہ کوئی فائدہ ہو رہا تھا. تو آپ اس چکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ سالک آپ کو قدم قدم پہ نظر آ جائیں گے. ان میں سے کچھ باتیں بتانے والے بھی ہیں، لیکن باتیں بتانے والوں کی روحانیت فل سٹاپ لگا کے اسی دن نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے. لیکن لوگ ان کے پیچھے مکھیوں کی طرح جمع ہو جاتے ہیں. تو بس اشارہ دے دیا کریں، یہ کافی ہے، پکی باتیں مت بتایا کریں. جی اچھا، یہ جو زیادہ تر جو مجذوب مجھے نظر آئے ہیں کثرت سے، یہ ہوٹلوں کے پاس، بس سٹینڈز پر، یہ ریلوے اسٹیشنز کے پاس میں نے ان کو، جنہوں نے وہ منکے وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور کچھ اس طرح سے ایک عجیب سا حلیہ بنایا ہوا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ مطلب اپنے شکار کی تلاش میں ہیں، یا اس کی کیا وجہ آپ بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ لوگ جو ملنگ ہوتے ہیں، یہ ملنگ مانگنے والوں کی ایک شکل ہیں. یہ دراصل میں مانگنے والے اور ٹھگوں فراڈیوں کا ایک مجموعہ ہوتے ہیں. یہ تھوڑی بہت چیزیں، تھوڑا بہت ہیپناٹزم یہ بھی جانتے ہیں. کمزور ذہن والے کو یہ ہیپناٹائز کر کے اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، ان کی جیبیں بھی خالی کرا لیتے ہیں. میں نے اپنی جو کتاب ہے اسرار روحانیت، اس میں کچھ ایسے واقعے لکھے ہیں جس میں اس کے پاس آیا، اس کی ساری دکان کی چیزیں اٹھا کے لے گئے، اسے پتہ ہی نہیں چلا. اس کی جیب سے سارے پیسے لے لیے، اسے پتہ نہیں چلا. اس قسم کے لوگ بھی پاکستان میں چل رہے ہیں. یہ مجذوب نہیں ہوتے، یہ ٹھگ ہوتے ہیں. انہوں نے ملنگوں والا حلیہ بنایا ہوتا ہے. تو یہ حلیے والے لوگ آپ کو دین میں کہاں ملیں گے، کیونکہ نہ یہ نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ہمارا فرض بھی ہے. اس کا اللہ سے رابطے کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں، ان کی اکثریت یہ بتانے میں ناکام رہی ہے. ان لوگوں سے بچیں جو اس طرح پھر رہے ہیں. کیونکہ ہندوت میں ایسے لوگ پھرا کرتے تھے جب وہ یوگ لے لیا کرتے تھے، جب بڑھاپے میں چلے جاتے تھے تو دنیا چھوڑ کر جگہ جگہ پر پھرا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو اپنا تعلیمات بھی دیا کرتے تھے. لیکن آج کل یہ تقریباً سب کے سب فراڈیے ہیں جو اس طرح گھوم رہے ہیں. ان سے بچیں. جی، مجذوبیت مجھے ابھی کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے یا فزیکل ڈس آرڈر ہے، جو لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے اللہ کی خاطر، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں، کہتے تو یہ ہیں کہ مجذوب وہ ہوتا ہے جسے ہر چیز پتہ ہوتی ہے. یہ
جو جاتا ہے اس کا ذہن بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ لوگ ایک دو بندوں کا اپنے پاس آنے والوں کا ذہن پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ آپ بھی کوشش کریں تو آپ کے ذہن میں دن میں 2-3 بندوں کے ذہن میں آنے والی ساری چیزیں فلم چل پڑے گی، آپ کو محسوس ہو جائے گا. تو ان میں زیادہ سے زیادہ یہ صلاحیت ہوتی ہے. تو آپ چونکہ ان لوگوں کے پاس نہیں گئے ہیں نا، تو آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ جاتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے. تو یہ ذہنی بیکار لوگ ہیں، علاوہ ایک دو کے جو پورے ملک میں اس وقت مجھے ایک بھی سالک مجذوب نہیں ملا. یعنی موجودہ دور میں ہو سکتا ہے سرحد میں کہیں بیٹھا ہو، مجھے پتہ نہیں ہے. جو نون بندے ہیں، میں تقریباً ہر بڑے بندے کو مل چکا ہوں یا سن چکا ہوں. ملا تو شاید سب کو نہیں ہوں گا، لیکن تفصیل سے سن چکا ہوں. تو آپ جو ہے ان چکر میں پڑیں ہی مت، سالک کے پاس جائیں. جو روحانی لوگ ہیں ان میں بھی جو پیر بہت زیادہ ہیں، 90% فراڈ ہیں، 8% ناڑی ہیں. بہتر ہے کہ آپ خود سیکھیں، خود سمجھیں کیوں جاتے ہیں ہم لوگ. اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں تو اچھا بندہ ملے، دعا لے لیں، باقی چکر میں مت پڑیں، ورنہ آپ کی جیبیں خالی ہو جائیں گی اور آپ کی اس سے جائیداد بھی ان کے پاس پہنچ جائے. مجھے بہت سے لوگ ملے ہیں جن کی ساری جائیداد پیروں کے پاس پہنچ چکی ہے. ایک نہیں، بہت سے ملے ہیں، اور وہ بعد میں خود اس مجذوبیت کے قریب چلے گئے تھے، سب کچھ لوٹا کے. جی یعنی جب بندہ مالی طور پہ نقصانات میں چلا جائے یا مفلوق الحال ہو جائے یا مقبوط الحواس ہو جائے، جی جی، تو وہ ایک جذب کی کیفیت میں چلا جاتے ہیں. بس وہ بندوں میں بیٹھ کے بڑ بڑ کرتا رہتا ہے، پھر اس کے تکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ مجذوب سائی مجذوب بن جاتا ہے. نمبروں والے اکثر اسے گھیر لیتے ہیں. پاکستان میں کم از کم 25% لوگ جو ہیں وہ بانڈوں کے نمبر، مجھے بڑے لوگ آئے کہ آپ ویسے ہی نمبر بتا دیں، اور یہ ہر آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ جو بانڈوں کے نشئی ہیں اور یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں، یہ اکثر ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں. پھر جب ان کا ایک تکا لگ جاتا ہے تو پھر ان کی روٹیاں پکی ہو جاتی ہیں سائی مجذوب کی، تو پھر ان کو لوگ کھانا چائے یہ وہ، پھر اسی دنیا میں خوش رہتے ہیں. تو یہ اچھا، بعد میں یہ ہوتا ہے کہ مجذوب جو ہے یہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ پنجابی میں اگر کہیں تو من گھڑی لا دے، نہیں تو تہاڑا بڑا نقصان ہوا ہے، سی حادثہ ہوا ہے، سی اس طرح کی مطلب لاس آف لائف یا پراپرٹی یا مطلب واٹ ایور. تو اس کی نارمل لوگ جو ہیں وہ اس ٹرانس میں آ جاتے ہیں اس میں، اور وہ کچھ نہ کچھ ان سے لے لیتے ہیں. تو ان سے مطلب ایک تو ظاہر ہر بندہ تو روحانی طور پہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا. اس کے لیے کوئی مطلب کوئی ایسی ٹپ آپ دیں کہ جس طرح کبھی کوئی مجذوب آئے تو وہ اس کے قابو میں نہ آئے اور اس سے انسپائر یا متاثر نہ ہو. دیکھیں سیدھی بات ہے کہ جو آدمی جس کے پاس کچھ ہوگا اس کے پاس خود ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو سڑک پہ آ جا رہا ہے وہ فراڈ ہے، وہ ہپناٹسٹ ہو سکتا ہے. ہپناٹزم کو ہمارے روحانی بزرگ بھی یوز کرتے تھے. نام آپ کچھ کہیں، ان کو اتخاذ توجہ کہہ دیں، کچھ کہہ دیں، لیکن غلط مقصد کے لیے نہیں یوز کرتے تھے. میں اس تفصیل میں نہیں آؤں گا، پھر کسی دن اس موضوع بات ہوگی. تو لیکن ایسے لوگ جو سڑک پہ پھیرے ہوتے ہیں ان کے آپ چکر میں مت پڑیں، ٹھیک ہے. اور اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو ان کی کوئی چیز مت دیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. لیکن ہمارے کمزور ذہن کے لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں دعاؤں بدعاؤں جادو، تو وہ ان کا شکار بن جاتے ہیں. ان لوگوں سے بچیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ پروگرام لمبا ہو چکا ہے، ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.